रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज पेश कर रहे हैं एक नया सिलसिला। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहरुख फिरोज़ कादरी। मीम टीवी पर आपने मुख्तलिफ उलमा इकराम को और मुख्तलिफ शख्सियात को मुलाहिज़ा किया। मीम टीवी पर आपने मुख्तलिफ सिलसिले देखे कि जिनमें कुरान और हदीस की तफासीर से मुताल्लिक, इस्लामी मामलात से मुताल्लिक आपको मुख्तलिफ सिलसिले और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। तो मीम टीवी पर जो सिलसिले पेश किए जाते हैं, अब इस सिलसिले में एक इनफरादियत ये है कि हम उन उलमा को, उन स्कॉलर्स को और उन शख्सियात को मीम टीवी के इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और जानेंगे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि किस तरह से उन्होंने तालीम के सिलसिले को जारी रखा, किस तरह से उन्होंने अपने दीनी फरीज़े को सरअंजाम देते हुए तबलीग दीनी के फरीज़े को सरअंजाम दिया और इन तमाम मामलात में उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या जो है मुश्किलात पेश आईं, उस पर तबसरा और तज़किरा करेंगे उन शख्सियात के साथ कि जो इस सारे अमल से गुजर चुके हैं, कि इल्म हासिल किया और फिर तबलीग दीन के सिलसिले से वाबस्ता हुए। तो आज सिलसिला मीम के मेहमान का आज पहला एपिसोड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मीम टीवी के कराची स्टूडियो के डायरेक्टर जनाब शाहिदुल हक नूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा करम। शाहिद भाई, हमेशा तो मीम टीवी पर आप डायरेक्टर के तौर पर जब आप काम करते हैं तो मेज़बान के फराइज़ सरअंजाम देते हैं। आज आप मीम टीवी पर मेहमान हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं मीम टीवी के मेहमान बनकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारक, मीम के मेहमान प्रोग्राम आपने इसको तश्कील दिया और अल्लाह से दुआ है कि ये प्रोग्राम अपने उरूज को पाए। आमीन। क्योंकि हमारा मकसद इन तमाम प्रोग्राम के ज़रिए से दीन की मालूमात को फराहम करना या दीन को फ़ायदा पहुँचाना है। जी जी बेशक। तो आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इस हवाले से। खैर मुबारक। बीइंग मेज़बान और मेहमान, आज मेहमान उसके लिए होता है कि जो बंदा अपने घर के प्रोग्राम में अगर मेज़बान रहा हो और वो कभी अगर मेहमान बन जाए तो वो फिर भी मेहमान होता नहीं है। लेकिन ये आज फिर भी एक शरफ हासिल है कि मैं आज मेहमान के तौर पे आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बाहैसियत मेहमान अपने प्रोग्राम में दावत दी। खैर हो गई शायद भाई। अच्छा, हम इंटरव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक सवाल मैंने आपसे किया कि आप जो है मीम टीवी पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो शायद भाई आप आए हैं, माजी में आप काफ़ी लोगों से मिलते रहे, मीम टीवी पर काफ़ी कई उलमा इकराम को बुलाया, कई उलमा इकराम को मदऊ किया, तो ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इस पर कुछ रोशनी डालें। इसमें असल में पहले तो मीम टीवी की जो मोशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें होती है, जिसको एनिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो वो मैं घर से बैठे बैठे काम करता था, वो सारे काम हुए करते थे। फिर इसके बाद हमारे जो अब्दुल कादर भाई हैं, जो हमारे मीम टीवी के, उन्होंने कहा कि हम इसको किसी तरीके से इसको दूसरे लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम यहाँ पे कोई ऐसे दीनी प्रोग्रामात करें। तो मैंने इस सिलसिले में हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक अशरफी और हज़रत अल्लामा मौलाना फाजिल नौजवान मोहम्मद अनस रज़ा कादरी, इन दोनों को मैंने अब्दुल कादर भाई के पास पेश किया और मैंने कहा कि ये दोनों शख्सियत हैं। और अशफाक भाई का बैकग्राउंड भी आपको पता होगा, फैज़ान अशरफ कैसेट्स और किताबों के हवाले से उनका एक जी हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे इस हवाले से भी, अगर अशफाक भाई की क्या मसरूफियात रही हैं, अशफाक भाई के हवाले से भी। अशफाक भाई तो आलिम दीन भी हैं, इस वक्त तदरीस के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ठंडी तबीयत के आलिम दीन। जी बिल्कुल, और बड़ी शफकत फरमाने वालों में से हैं। तो अब्दुल कादर भाई से मैंने जब मीटिंग करवाई तो इसमें अनस साहब और अशफाक साहब ने, इन दोनों ने प्रोग्राम को कहा कि हम एक काम करते हैं, एक जगह रेंट पे लेते हैं, वहाँ पे उलमाए कराम को बुलाते हैं और मुख्तलिफ उलमाए कराम को बुला के हम उन प्रोग्रामात को करेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन जिस तरह से हमें ज़रूरत इसकी पेश होगी, हम उस तरह से इसके प्रोग्रामात को इजाफा करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मुलाकात हुई, मीम टीवी के जो अव्वल आलिम दीन उलमाए कराम जो इसमें शामिल हुए, वो अशफाक और अपना अनस दामत बरकातुहुम आलिया, ये दोनों शख्सियात थी। शायद भी स्टार्ट में वैसे तो गुफ्तगू तो हमारी इसी टॉपिक पर होनी है कि मीम टीवी पर आपकी क्या मसरूफियात रही, लेकिन मीम टीवी
سے آپ جو منسلک ہوئے یہ تو 3 سال کا عرصہ ہے غالباً، اس سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات رہیں، یہ بھی ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے۔ اچھا، یہ میم ٹی وی سے میری جو وابستگی، مطلب اگر کرنٹ ایئر کے حساب سے اگر آپ کہیں گے نا تو یہ تقریباً سمجھ لیں کہ 4+ سال بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو میم ٹی وی سے وابستگی تو ایک لمبا عرصہ رہی، مگر جو اس کے جو مالک ہیں عبد القادر بھائی، میری ان سے وابستگی بہت پرانی ہے۔ صحیح، جب میں ہیوسٹن امریکہ میں رہا کرتا تھا، اچھا، اور اس وقت میری عمر 15 سال تھی، ٹھیک ہے، اور میری وابستگی وہاں النور مسجد، النور ہیوسٹن گریٹ سوسائٹی کے نام سے ایک مسجد ہے ہمارے وہاں پر، بہت بڑی مسجد ہے وہاں پہ۔ ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا قمر الحسن بستوی قادری دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے بہت علم دین سیکھنے کے حوالے سے مجھ پہ بہت محنت کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کو میں نے جانا، میں نے ان کے ہی توسل سے جانا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، باقی رہا عبد القادر بھائی سے میری وابستگی 15 سال کی عمر سے، تو عبد القادر بھائی کا شروع سے یہ ایک ایم رہا تھا کہ دین کی دعوت گھر گھر کسی بھی طریقے سے پہنچائی جائے۔ صحیح، اس زمانے میں ہم لوگ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، اور حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ کی کیسٹوں کو ہم ان کی کاپیز بناتے تھے، اور وہ 250 یا 500 کیسٹیں ہم کاپی کرنے کے بعد شب معراج، شب برات، اور دوسری جو ربیع الاول کے اور جو بھی دن آتے تھے، اس میں حاجی مشتاق قادری مرحوم اور اپنا اویس رضا قادری کی نعتوں کی کیسٹوں کی کاپیز بنا بنا کر ہم 250 500 کیسٹیں یہ عبد القادر بھائی فی سبیل اللہ بانٹتے تھے ہیوسٹن، مگر وہ ہیوسٹن میں، اور وہ انہوں نے کاپیئر لیا ہوا تھا، تو وہ بس کام میں اپنے گھر پہ بیٹھ کے ان کی کاپیاں بھی بناتا تھا، اسکول بھی جاتا تھا، اور مسجد سے بھی میری وابستگی تھی۔ تو یوں میری میم ٹی وی کے جو مالک عبد القادر بھائی ہیں، ان سے میری بہت پرانی وابستگی صحیح۔ پھر اس کے ایک عرصے کے بعد وہ چلے گئے کینیڈا، اچھا، اور پھر مجھے کسی حوالے سے ان سے کسی معاملے میں گفتگو کرنی تھی، تو میں نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے اپنا انٹروڈکشن دیا، میں بینگ اے گرافک ڈیزائنر، میں تو تھا ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک ٹی وی چینل ہے، اگر اس کے حوالے سے تم کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ بالکل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کا کام ہے تو دین کے کام کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ٹاسک دیا تھا کہ میم ٹی وی کا ہمیں لوگو بنانا ہے۔ صحیح، تو لوگو بنا کے دیں، تو لوگو بنانے کا جب انہوں نے ٹاسک مجھے دیا، اور جب میں نے لوگو بنا کے دیا تو ان کو میرا کام پسند آیا۔ شاید بھائی ہم جانیں گے میم ٹی وی کے علاوہ کن کن اداروں سے آپ کی وابستگی رہی، اور پھر میم ٹی وی پر بھی جو یہ 3 یا 4 سال کا جو یہ عرصہ ہے، اس میں آپ نے میم ٹی وی کے لیے کیا کام کیا، میم ٹی وی کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، اور خصوصی طور پہ جن علماء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں ان علماء کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے رہے، اس سب پر گفتگو ہوگی۔ محترم ناظرین، یہاں جائیں گے ایک وقفے کی طرف، وقفے کے بعد انشاءاللہ میم کے مہمان میں آج شاہد الحق نوری صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ پنج وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول و خدا، اہل بیت و صحابہ کا بھی تذکرہ، دین حق کا سکھانا، سلامت رہے دین حق کا سکھانا، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام ہے میم کے مہمان، اور آج میم کے مہمان میں ہمارے مہمان ہیں خود میم ٹی وی کے میزبان جناب شاہد الحق نوری صاحب۔ شاہد الحق نوری صاحب سے گفتگو جاری تھی، اور یہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ان کی تبلیغ دینی کے حوالے سے، خدمت دینی کے حوالے سے کیا مصروفیات رہی، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ شاہد بھائی، امریکہ میں کن کن تنظیمات سے وابستگی رہی اور کن علماء سے ملاقات ہوئی خصوصی طور پہ، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا جلدی اس کو میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی جی، میری کسی تنظیم سے وابستگی نہیں تھی، میں بس دعوت اسلامی سے ایک وابستہ تھا۔ صحیح، جب میں وہاں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ہی مجھے یہ شرف حاصل ہوا
کہ آپ کے اس بھائی نے وہاں پر بیان کی تیاری کی کیسٹوں سے لکھ کر، کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ فیضان سنت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اور اس سے ہم بیان لکھتے تھے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 98 کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جمعرات کا اجتماع عبدالقادر بھائی نے سر انجام دیا تھا، اور اس میں ذکر کی محفل ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور اس میں ذکر کی محفل سے پہلے بیان ہوتا تھا، اور بیان کی تیاری ہوتی تھی. کبھی میرا بیان ہوتا تھا، کبھی ہمارے دوسرے مبلغ دعوت اسلامی ہوتے تھے، ان کے بیان ہوتے تھے. تو یوں دعوت اسلامی کا کام وہاں پہ شروع ہوا تھا، اور اس کا بھی مطلب یہ عبدالقادر بھائی نے اس معاملے میں بڑی محنت کی تھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہو گیا تیزی سے، اور اس کی پروان چڑھتا گیا ہیوسٹن ٹیکسس میں، تو اب وہ معاملہ اس کی جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ فیلڈ تھی، اب دعا اجتماعی کروانا اس اجتماع میں، جی ہاں بالکل. تو اس کی بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیرا میرے سر پر آیا. اچھا تو ماشاءاللہ. وہ اجتماعی دعا، پھر اعتکاف کی راتیں، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے وہاں پہ 7 اعتکاف میں نے وہاں پہ امریکہ میں سنت اعتکاف کیے. تو ان اعتکاف کی راتوں میں نعت بھی پڑھنا، اور پھر دعا بھی اجتماعی کرنا، تو یہ سارا سلسلہ بھی تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں پہ میری وابستگی میرے والد صاحب مرحوم کو اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. جب ہم لوگ ہیوسٹن شفٹ ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ بچوں کو مجھے مسجد کے قریب رکھنا ہے، کیونکہ ہماری عمر 14-15 سال. اچھا. تو انہوں نے گھر ڈھونڈا ہی ایسی جگہ پر کہ ہم مسجد سے قریب رہیں اور مسجد سے وابستہ رہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ان کی سب سے بڑی کرم نوازی تھی ہم پر کہ انہوں نے ہمیں ایسا ماحول پرووائڈ کیا. یہاں میں انٹرپٹ کروں گا. ناظرین محترم، یہ ایک پوائنٹ آپ نوٹ کریں کہ دیکھیں کہ ایک ایسی شخصیت کے جس کا خود کا بھی ایک مذہبی تعلق ہو اور سوچ ہو، تو پھر اس کے ساتھ ہی گھر ایسی جگہ پر خریدنا کہ جہاں مسجد ہو، مسجد سے بچوں کا تعلق جڑا رہے. تو صرف اس نیت سے جو ہے ایسی جگہ گھر خریدنا کہ جہاں روایات میں واقعہ ایک ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر کی دیوار میں کھڑکی کھولی، ہوا آ جائے تاکہ ہوا آتی رہے کھڑکی سے. تو کسی بزرگ نے اس شخص سے یہ بات کہی کہ تم نے ہوا کے لیے جو کھڑکی کھولی ہے، اگر اس کے ساتھ ہی یہ نیت بھی کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی، سبحان اللہ، تو آپ کو کھڑکی سے ہوا تو آنی تھی، اذان کی آواز آنے کا ثواب بھی ملتا، اس نیت کا آواز بھی آتی اور ثواب بھی ملتا. تو شاید بھی کنٹینیو کیجئے گا کہ مطلب گھر ایسی جگہ لیا کہ جو مسجد سے قریب تھا. پھر رمضان کے جو وہاں پہ افطاری کی تیاریاں ہوتی تھی تو اس میں اذان دینے کا شرف، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں 2000 سے زیادہ اذانیں دی ہوں گی امریکہ کی ماشاءاللہ امریکہ کی زمین پر میں یہی. اور پھر اس کے بعد کچھ موقع ایسا بھی ملا کہ میں نے 7 جمعے کے فرائض بھی انجام دیے. میں نے امامت کی 7 جمعے میں نے پڑھا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز بھی میں نے پڑھائی ہے. اچھا. میں باعث نعت خواں وہاں پہ اللہ نے عزت بخشی تھی، باعث دوسرے شہروں میں نعت پڑھنے بھی جایا کرتا تھا. صحیح. تو یہ دین کا ماحول مجھے ملا، اور اسی دین کے ماحول کی ہی برکت ہے کہ جو آج تک ہم جڑے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. شاید بھائی یہ بتائیے گا مزید، اب جب کراچی اسٹوڈیو قائم ہوا اور کراچی اسٹوڈیو میں آپ نے ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا، تو پھر کن کن علماء سے آپ کی ملاقات رہی، اور کن کن علماء کا یہاں آپ ذکر کرنا چاہیں گے شکریہ کے ساتھ کہ جنہوں نے میم ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا؟ جیسا کہ میں نے جو کہا نا، جس کو کہتے ہیں کہ کراچی کے میم ٹی وی کو اگر کسی نے خون کا عطیہ دیا ہے نا، کیا بات ہے، تو وہ ہمارے حضرت علامہ مولانا اشفاق اشرفی اور فاضل نوجوان محمد انس رضا قادری، یہ دونوں، ان کا خون شامل. میں یہی کہوں گا، ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے ہی گائے بگائے کوئی نہ کوئی عالم دین کو متعارف کرا، جس میں سب سے اول فہرست پہ حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد القادری صاحب، جو استاذ العلماء ہیں. کئی بچے ان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور فارغ التحصیل بھی ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بڑے اچھے مفتی تھے، مفتی ابو ضیاء محمد فرحان قادری اتاری دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے علمی مذاکرہ پروگرام کیا. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے اچھے اور فاضل نوجوان جو آئے، حضرت علامہ مولانا مفتی مدنی رضا، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پھر اس کے بعد اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر جو شروع کے جو علماء کرام میں جو میں نے نام ابھی آپ کو گنائے نا، یہ شروع کے میم ٹی وی کے پہلے سال کے، یہ تو وہ علماء کرام تھے جو پابندی سے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے اور اپنا ٹائم دیتے تھے اور آتے تھے. اور ان کی پیشانی پہ بالکل بھی بل نہیں آتا تھا، مطلب وہ خوشی کے ساتھ آتے تھے. کوئی غرض نہیں تھی کہ کیا ہمیں یہاں سے کچھ حاصل بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا، مگر ان کی نیت یہ تھی کہ کفرستان میں ہم دین کی جو تعلیمات ہمیں گھر گھر پہنچانی ہے وہ ہم اس کو پہنچائیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارا پہلا رمضان ٹرانسمیشن جب ہوا تھا، جب لاک ڈاؤن کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، تو اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر
ہمارے فاضل نوجوان محمد انس رضا قادری صاحب نے تقریباً 15 علماء کرام کو اس میں شامل کیا، اور وہ سارے فاضل نوجوان تھے اور بڑی علمی صلاحیت کے ماہر تھے، مگر جب ان کو لایا گیا میں سمجھتا تھا کہ ایسے ہی عام نئے نئے فاضل تحصیل ہوں گے، لیکن جب میری ملاقاتیں ہونا شروع ہوئی ان علماء کرام سے تو میں تو دنگ رہ گیا کہ ماشاءاللہ کراچی کی زمین پہ ایسے ایسے موتی پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے ایسا انہوں نے علم کے موضوعات پہ جو انس صاحب نے جو سوالات کیے تھے، ان سوالات کے جب انہوں نے جوابات دیے تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو علم کس درجہ حاصل ہے اور کس درجہ انہوں نے علم کے موتی بکھیرے ہیں۔ ان کے نام بھی ہیں، کئی نام ہیں ایسے، حضرت علامہ شرجیل ہیں، اپنا ایک تو انس انس بندیالوی صاحب ہیں، ان کا تو ماشاءاللہ ان کی تو نالج اللہ اکبر ماشاءاللہ، بہت ہی بہترین عالم دین، بہت ہی سادہ طبیعت عالم دین۔ بہت سارے بندیال کے پڑھے ہوئے جو علماء ہیں، بندیال کے پڑھے ہوئے علماء اور خصوصی طور پر جن کا تعلق بھی کسی بھی طرح سے علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب سے جا کر ملتا ہے تو ان کی واقعی علمی صلاحیت الگ ہی ہے۔ ہمارے انس رضا قادری صاحب بھی فضل الرحمان بندیالوی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر انس رضا بندیالوی صاحب جو ہیں، انس بندیالوی صاحب جی، یہ بھی فضل الرحمان بندیالوی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ عطا محمد بندیالوی صاحب کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس میں ہمارے پاس جو بڑے بڑے علماء کرام کے جو نام آتے ہیں نا، بڑے بڑے، اس میں سب سے فہرست اول جو نام ہے نا، جنہوں نے بہت زیادہ، ان کا بھی خون دینے کے برابر ہی میم ٹی وی کو مطلب ان کا بھی حصہ ہے، خون کا عطیہ دیا ہے، حضرت علامہ مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب۔ اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے تو ایسا بے لوس ٹائم دیا ہے میم ٹی وی کو کہ ہم اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں یقین کریں جس وقت ہمارے پاس تو میم ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے کوئی ہمارے پاس جگہ بھی نہیں تھی، کیمرہ لے کر میں گلشن معمار حضرت کے گھر پہ جاتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، وہاں پہ پروگرام ہم ریکارڈ کرتے تھے، اسٹوڈیو سے بھی پہلے، اسٹوڈیو سے بھی پہلے، اچھا، جس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے کچھ پروگرام ہم نے فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد انس رضا قادری صاحب کے، ان کے گھر پہ جا کے پروگرام ریکارڈ کیا، جو پہلا ربیع الاول ہمارا جو آیا تھا، رمضان ٹرانسمیشن تو اس کے بعد آیا ہے، مگر اس سے پہلے جب ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا اس میں نسیم احمد صدیقی صاحب نے وقت دیا تھا ماشاءاللہ، اور جب بھی میں کہتا تھا رات کا کوئی بھی وقت ہوتا حضرت منع نہیں کرتے تھے، بے لوس انہوں نے بغیر لالچ کے بس دین کا کام، دین کا پیغام پہنچ جائے، وہ کہتے تھے شاہد بھائی آپ آ جائیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور ایک ایک پروگرام نہیں، دو تین پروگرام ریکارڈ کروا دیا کرتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، میم کے مہمان میں علماء اہل سنت کا تعارف بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ علماء کے جنہوں نے میم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو میں وقت دیا، اور ان تمام علماء سے متعلق شاہد بھائی نے ہمیں بتایا کہ کسی کو بھی کوئی پیسوں کا لالچ نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی میم ٹی وی کی طرف سے کچھ دیا جاتا تھا۔ اس پر گفتگو کریں گے کیوں نہیں دیا جاتا تھا ایک وقفے کے بعد۔ پنج وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول و خدا، اہل بیت تو صحابہ کا بھی تذکرہ، دین حق کا سکھانا، سلامت رہے دین حق کا سکھانا، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا میم ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میم کے مہمان کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارے مہمان ہیں شاہد الحق نوری صاحب، میم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر۔ آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شاہد بھائی، علماء کرام کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کن کن علماء نے میم ٹی وی کو وقت دیا، تو ان میں بعض نام آپ نے ہمیں بتائے، اشفاق اشرفی صاحب، انس رضا قادری صاحب، انس بندیالوی صاحب، اور شرجیل صاحب، علامہ شرجیل صاحب، اور اسی طرح مفتی مدنی رضا صاحب، مفتی محمد فرحان صاحب کا آپ نے ذکر کیا۔ تو ان علماء کے علاوہ کون سی قابل ذکر شخصیات ہیں؟ ایک تو ہماری کراچی کی جو مشہور شخصیت ہے نا، وہ ہمارے خارادر کی ایک مسجد ہے، الف مسجد، ٹھیک ہے، جس کے امام و خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا عزیز الحق حقانی صاحب۔ جی 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 جی، بڑے ہی بہترین خطیب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی وقت دیا۔
اور سب سے بڑھ کر جو کہتے ہیں نا کہ فاصلے معنی نہیں رکھتے تھے ان کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے، میں جن کا تعارف اب کروانے والا ہوں وہ میرے پیر گھرانے سے ان کا تعلق ہے. میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا سید شاہ طراب الحق قادری علیہ رحمہ، ان کے بھتیجے وہ کورنگی سے تشریف لاتے تھے، اور مظہر الحق قادری ان کا نام ہے، سادات ہیں، سید ہیں. کورنگی سے وہ آتے تھے اور آ کے پروگرام ریکارڈ کرواتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اتنی گرمی کا موسم بھی اگر ہوتا نا تو مطلب وہ جو ٹائم کا جو کہا کہہ دیتے نا کہ میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا تو حضرت ٹائم پہ پہنچ جاتے تھے، اور بغیر کسی لالچ کے. یہ وہ سارے علماء جتنے بھی میں نے نام کیے، اس میں کافی نام میں بھول بھی گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، کافی نام رہ بھی گئے ہیں، تو اگر کسی کا نام رہ بھی گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. مگر وہ تمام علماء کرام نے کسی نے بھی ہم سے کوئی 1 روپے کی ہم سے مطلب کوئی تقاضا نہیں کیا کسی نے. تو یہ سب کے سب بس ان کی نیت یہ تھی کہ جو کام ہو رہا ہے دین کا، اس دین کا کام ہو جائے اور ہمارا بھی حصہ اس میں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شاہد بھائی اس پر ذرا سا تبصرہ کیجیے گا کہ میم ٹی وی کا جو کراچی اسٹوڈیو ہے اس میں آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، پھر اسٹریمنگ کے لیے کس طرح سے جاتا ہے، تو یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہے نا یہ میم ٹی وی کا پروگرام جو اسٹریمنگ کا جو حوالے سے جو بات ہے نا، یہ کینیڈا سے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آئی پی ٹی وی ویب ٹی وی کے ذریعے سے یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. جی جی. ایشیا میں بھی مطلب ہے نا آپ اس کو دیکھ لیں کہ انڈیا تک تو اپنا سب لوگ اس کو آئی پی ٹی وی کے ذریعے سے، آئی پی ٹی وی باکسز کے ذریعے سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. صرف ہمارا پاکستان جس میں آئی پی ٹی وی باکسز کی سہولت ابھی تک میسر نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ہم لوگ کو یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے میم ٹی وی کے پروگرامات کو دیکھنا پڑتا ہے. جی. ورنہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، دبئی، انڈیا اور بھی کئی ممالک ہیں دنیا، مطلب آپ اسپین، جرمن، جہاں بھی آپ نام لے لیں، سب جگہ پہ میم ٹی وی چینل کے ذریعے سے آپ اس کو گھر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی ایپلیکیشن کے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ ہے. تو اس کی جو اسٹریمنگ ہوتی ہے، اسٹریمنگ ہم یہاں سے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لائسنس، وہ بھی لائسنس لیا ہوا ہے، اس کی لائسنس کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا. تو یہ چلتا کینیڈا سے ہے. ٹھیک. ہم صرف یہاں سے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں اور یہاں سے پروگرام ریکارڈ کر کے وہاں بھیج. اور یہاں ریکارڈنگ کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو یہاں خصوصی طور پہ اسٹوڈیو میں کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوں جو آپ کے دوست ہوں؟ نہیں، اس میں دیکھیں میں حقیقت کہتا ہوں، یہ بڑی تلخ بات ہے. اور میم ٹی وی اس حوالے سے کسی سے بھی مطلب کوئی تعاون کے حوالے سے سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ماضی میں ہم کچھ ایڈورٹائز کے ذریعے سے ہم اپنے معاملات چلا رہے آتے تھے پہلے، تو اب وہ بھی سلسلہ اسٹاپ ہو گیا ہے. مگر یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے نا، اصل وہاں پہ بہت ہی بہترین دین کا کام ہو رہا ہے. آپ یقین کریں، جس وقت ہم نے رمضان ٹرانسمیشن پہلے سال جب کی تھی، تو اس رمضان ٹرانسمیشن میں جب وہ لوگ رمضان میں تراویح پڑھنے ادھر مسجد اقصی میں آتے تھے، تو وہ عبد القادر بھائی صاحب کو کہتے تھے کہ یقین مانے کہ ہم کچھ دیر کے لیے تو ہم نے یہی سمجھا کہ ہم پاکستان میں ہیں. کیا بات ہے. کیونکہ ان ٹرانسمیشن کو ہم نے چلایا اسی طریقے سے. افطار کا وقت ہوتا تھا، مناجات ہوتی تھی، مناجات کے وقت پھر اذان کا وقت ہوتا، اذان سے پہلے وہ کاؤنٹ ڈاؤن آتا تھا کہ روزہ کھلنے میں اتنے سیکنڈ باقی ہیں، پھر وہ دعا آتی تھی ووکل کے ذریعے سے، پھر وہ دعا کے بعد اذان مغرب ہوا کرتی تھی. درود ابراہیم کا سلسلہ ہے، پھر درود ابراہیم کے بعد اپنا اذان کی دعا کے بعد سورہ ملک کی تلاوت، اور یہ سارے حدیثوں کے جو رمضان سے ریلیٹڈ حدیثیں وغیرہ تھیں، وہ تمام چیزوں کو اینیمیٹ کیا گیا تھا. یہ ایک صرف رمضان ٹرانسمیشن جو ہم وہاں چلاتے ہیں، اس کی تیاری میں ہمیں 3 مہینے لگتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. مطلب اس کی تیاری 2 مہینہ پہلے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، اور جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ تو کرنٹ مہینے کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے. مگر وہ تمام پروگرامات کی تیاری ہمیں 2 مہینے پہلے کرنی پڑتی ہے. اور تقریباً 200 سے زائد احادیث مبارکہ رمضان کے مختلف عنوانات پر ہیں. زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، سحری ہو گئی، اور بھی مختلف عنوانات ہیں. ٹھیک ہے نا. صدقہ خیرات وغیرہ. تو ان تمام احادیثوں کو ہم پریپیئر کرتے تھے، ان کی ووکل ریکارڈ کرتے تھے، پھر اس کو ٹائپ کرتے تھے، پھر اس کی اینیمیشن بناتے تھے، پھر اس کو اینیمیشن کے بعد موشن گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے اس کو ایک ویڈیو کی شکل دے کے پھر اس کو ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے تھے. اچھا، ووکل وغیرہ میں بھی ایک صاحب کی جو آواز آتی ہے ان کا کچھ ذکر کریں؟ ہاں، یہ بھی ہمارے بہت ہی فاضل ہمارے ہیں ساتھی، بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں، اور ان کے والد صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد مسلم الدین صدیقی علیہ رحمہ کے دور کے نعت خواں بھی ہیں. اچھا. جن کو فاروق قادری پہاڑی بھی کہتے ہیں. اچھا. اور ان کے صاحبزادے حافظ
احمد رضا قادری، درس صحیح. نظامی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی جی تو ان کی ووکل ہوتی ہے اذانوں میں، دعاؤں میں، حدیثوں میں. ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز. ہاں بڑی پیاری آواز ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ یوں سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. شاید بھائی کیا وسائل کی کمی ہے میم ٹی وی کو؟ دیکھیں وسائل کی کمی ہم کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک بے لوز اتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس چینل کو ہی سپورٹ کرنے کے حوالے سے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر دیں. اچھا تو یہ مطلب جو ایک آپ طریقہ کار ہے کہ ڈونیشن کی اپیل کی جاتی ہے تو ایسا میم ٹی وی کا کوئی پروسیجر نہیں ہے؟ ڈونیشن کا ٹی وی چینل کے لیے تو کرنا مناسب بھی نہیں ہے نا، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے معاملات اور وجوہات بھی ہیں. مگر یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ دیکھتے ہیں کام کو پسند کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری نسلوں کے لیے، ہماری نسل کی بقا کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اینڈ آف دا ڈے ہماری تو نیت یہ ہے کہ کسی ایک کی اصلاح ہو جائے تو بعد مرنے کے وہ کام ہمارے آ جائے تو ہم ہماری لحد میں آرام سے سو سکیں گے. اللہ کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے ہماری نیت یہی ہوتی ہے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ میم ٹی وی کے ابھی جو ہم پروگرامز دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، تو یہ سارے پروگرامز بڑی اسٹریمنگ ہیں زیادہ تر، تو اس پر کوئی کلپنگ کا کوئی سلسلہ آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ یہ ہم نے ابھی اس کو پائپ لائن میں رکھا ہے. اور جو پاکستان کے جو علماء کرام کی جو دلی دریدہ خواہشیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ شارٹ کلپ بنائیں گے. حالانکہ ہمیں یوٹیوب کی بالکل بھی وہ نہیں ہے ضرورت، لیکن پاکستان کے علماء کرام یہاں پہ دیکھ نہیں سکتے پروگرام، تو اب اس پروگرام کو ہم شارٹ کلپ کے ذریعے سے بھی اس کو آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے تمام ویورز کو ایک میری التماس بھی، اگر پاکستان میں آپ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو آنے والے پروگرام اور ان کے کلپس ہیں، شارٹ کلپس، وہ آپ تک ضرور پہنچے اور آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب پر بھی میم ٹی وی کی نشریات دیکھی جاتی ہیں، یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی. جی یوٹیوب اور فیس بک پر میم ٹی وی کی نشریات محترم ناظرین پیش کی جاتی ہیں. شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میم ٹی وی میم کے مہمان کے لیے وقت نکالا. ہمارے پروگرام میں ناظرین محترم آج موجود تھے میم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کے ڈائریکٹر جناب شاہد الحق نوری صاحب. آپ نے ان کا انٹرویو ان کی ذاتی مصروفیات کے حوالے سے اور میم ٹی وی کی مصروفیات کے حوالے سے ملاحظہ کیا. انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ اور عالم دین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو اور میم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنج وقت اذان و درود و دعا، درس قرآن و ذکر رسول و خدا، اہل بیت و صحابہ کا بھی تذکرہ، دین حق کا سکھانا، سلامت رہے دین حق کا سکھانا، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے میم کا ایسا جذبہ، سلامت رہے. دیکھتے رہیے آپ